बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। तमाम नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फरमान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि मेरी उम्मत के औलिया बनी इसराइल के अंबिया के बराबर होंगे। आज हम एक ऐसे आशिक इलाही और मादरजाद वली की मुबारक ज़िक्र की सादत हासिल कर रहे हैं, जिनके बारे में दाता अजी हजवेरी गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आप इल्म मार्फत के वो आसमान हैं जो हमेशा चमकते रहे। आप तरीक़त के इमाम हैं और आपके बारे में फरमाया, दुनिया में 10 बड़े औलिया कराम तसव्वुफ़ के इमाम हैं, आप उन्हीं में से एक हैं। आज हम फ़ना फ़िर रसूल और फ़ना फ़िल्लाह अज़ीमुल मर्तबा शख्सियत का ज़िक्र कर रहे हैं, जिनका नाम हज़रत बायज़ीद बस्तामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो है। और आपके बारे में किसी ने हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि बायज़ीद बस्तामी का औलिया के दरमियान क्या मुकाम है, तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हमारे दरमियान बायज़ीद बस्तामी का वही मुकाम है जो जिब्राईल अमी का मलाइका के दरमियान है। तो नाज़रीन मुकर्रम, अल्लाह ताला ने आपको इतनी अज़मतें, इतने कमालात, इतनी रिफ़तें और इतने करामात अता किए थे कि जिनको कोई शुमार ही नहीं कर सकता। और आपकी अज़मत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आप हज करने के लिए गए, अल्लाह के घर की ज़ियारत भी की और घर वाले की ज़ियारत भी अल्लाह पाक ने नसीब फरमाई। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसे आशिक रसूल थे, एक मरतबा हज पर गए तो मदीना मनवरा नहीं गए। लोगों ने पूछा कि मदीना पाक क्यों नहीं जा रहे? कहने लगे, घर से हज की नीयत करके आया था, क्या अब इजाफी तौर पर मदीना चला जाऊं? मैं घर वापस जाऊंगा, घर से मदीना पाक की हाजिरी की नीयत करके आऊंगा। चुनाचे आप वापस बस्ताम गए, वहां से दरे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की नीयत करके दोबारा मदीना मुनव्वरा आए। और अदब का ये आलम था कि जब मदीना मुनव्वरा हाजिरी के लिए आए तो हर कदम पर नवाफिल अदा करते थे और फरमाया करते थे, ये आम बादशाह का घर नहीं है, ये बादशाहों के बादशाह के दर पे जा रहा हूँ। अगर पलकों के बल भी चल कर जाऊं तो फिर भी कमी रहेगी। नाज़रीन इकराम, हज़रत बायज़ीद बस्तामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मादरजाद वली थे। ये वो हस्ती पाक थी जिनके बारे में शेख अहमद रहमतुल्लाह अलैह, जो अपने दौर के वली कामल थे, वो फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं अल्लाह ताला की ज़ियारत कर रहा हूँ। तो अल्लाह ताला ने मुझे फरमाया, ऐ शेख अहमद, तुम लोग जब मेरे पास आते हो तो मुझसे दुनिया की चीज़ें मांगते हो, अपनी ज़रूरियात मांगते हो। कोई जन्नत मांगता है, कोई दुनिया मांगता है, लेकिन जब बायज़ीद बस्तामी मेरे पास आता है तो वो मुझसे मुझी को मांगता है। नाज़रीन मुकर्रम, जिनके मर्तबा का, मुकाम का, इज़्ज़त व अज़मत का बारगाह खुदाबंदी में ये हाल है, फिर उनकी अज़मत को, उनके मुकाम को हम क्या बयान कर सकते हैं। और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसे इबादत गुजार थे कि 40 साल तक दिन रात ऐसी इबादत की, कभी पुष्ट नहीं लगाई थी। और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमामुल औलिया हैं, सुल्तानुल आरिफीन हैं। आप पैदाशी वली थे। आपकी वालदा बयान करती हैं कि जब मैं प्रेग्नेंट थी, जब मैं हामला थी, बच्चा मेरे पेट में था, अगर कभी कोई निवाला गलती से ऐसा खा लेती जिसमें कोई शक व शुबा होता तो आप पेट के अंदर बेचैन हो जाया करते थे। इतनी मूवमेंट करते, इतनी हरकत करते कि मुझे वोमिटिंग आ जाया करती थी। जब तक मैं कह ना कर लेती
تب تک آپ کو سکون نہیں آتا تھا۔ تو ناظرین کرام، بچپن سے ہی بلکہ ماں کے پیٹ سے ہی حلال و حرام کا اتنا خیال رکھنے والے جب آپ دنیا میں تشریف لے آئے، آپ کی والدہ نے آپ کو مکتب میں، اسکول میں داخل کروایا اور آپ کے استاد سورہ لقمان کی یہ آیت پڑھ رہے تھے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی ادا کرو۔ جب یہ آیہ مبارکہ سنی تو اپنے استاد سے اجازت لے کر گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ گھر پہنچے تو اپنی والدہ سے عرض کی، اے اماں جان، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر بھی ادا کرو۔ میں بیک وقت ایک ہی ٹائم میں دو ہستیوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ آپ نے عرض کی، اماں جان آپ مہربانی کریں، یا مجھے اپنے شکر کے لیے رکھ لیں اور یا مجھے اللہ کا شکر کرنے کے لیے اس کے حوالے کر دیں۔ آپ کی والدہ نے فرمایا، جا بیٹے، میں اپنے حقوق تجھے معاف کرتی ہوں اور تجھے اللہ کے حوالے کرتی ہوں۔ جب آپ سفر کے لیے نکل گئے تو آپ کی والدہ نے ہاتھ اٹھا لیے، عرض کی، باری تعالیٰ یہ میرا بچہ ہے، میں نے اسے تیری راہ پر تیری رضا کے لیے تیرے حوالے کرتی ہوں، باری تعالیٰ اس کی حفاظت فرمانا۔ پھر آپ ملک شام کے جنگلوں میں نکل گئے، بیابانوں صحراؤں میں اللہ کی عبادت میں مصروف رہے۔ اسی دوران آپ نے 170 اولیاء اور مشائخ سے علم معرفت حاصل کیا۔ آپ کا سینہ علم الہی سے ایسا نور بن چکا تھا کہ آپ علم الہی کا مرکز بن چکے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے علم و معرفت کے خزانے حاصل کیے۔ ایک بار آپ ان کی خدمت میں حاضر تھے، انہوں نے فرمایا، اے بایزید جاؤ فلاں اور الماری سے کتاب اٹھا لاؤ۔ آپ نے عرض کی، حضرت وہ الماری کہاں پہ ہے؟ آپ نے فرمایا، اتنے عرصے سے تم میری خدمت میں آتے ہو، کیا تم نے الماری نہیں دیکھی؟ تو کہنے لگے، حضرت آپ کی موجودگی میں کبھی نگاہ اٹھا کر دیکھی ہی نہیں، اور آپ کے ہوتے ہوئے میں کسی اور جانب کیسے نگاہ اٹھا سکتا تھا۔ ناظرین کرام، یہ تھا سادات کا ادب و احترام، یہ تھا آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، جس نے آپ کو دنیا اور آخرت کے ایسے خزانے عطا کیے کہ جن کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ جب یہ بات سنی تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بایزید اب تم واپس چلے جاؤ کیونکہ تمہارا علم مکمل ہو چکا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ تقوی و طہارت، علم و فضل اور عاجزی و انکساری کے پیکر تھے اور اللہ کی مخلوق سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ اکثر دعا فرماتے تھے کہ باری تعالیٰ میرا جسم اتنا بڑا کر دے کہ ساری جہنم کو بھر دے اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی شخص بھی جہنم میں نہ آئے۔ میرے جسم کو سائز میں اتنا بڑا کر دے کسی اور کی گنجائش ہی نہ بچے۔ آپ مخلوق خدا کا بہت خیال رکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ شہر ہمدان گئے، وہاں سے آپ نے ایک پھول خریدا۔ جب گھر پہنچے تو دیکھا پھول کے اندر کیڑے بھی تھے۔ آپ بڑے افسردہ ہوئے، کہنے لگے، میں نے تو کیڑوں کو بے وطن کر دیا ہے۔ دوسرے دن واپس جا کر شہر ہمدان میں ان کیڑوں کو چھوڑ کر آئے۔ ناظرین کرام، جو اللہ کی مخلوق کا اتنا احساس کرتا ہے، پھر اللہ بھی ان کے لاڑ اٹھاتا ہے، پھر اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مخلوق خدا سے اتنی محبت کرتے تھے، کبھی کسی سے نفرت نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ شہر کے لوگوں نے شکایت کی کہ ایک طوائف آ گئی ہے، بڑی حسینہ عالم ہے، لوگ ہجوم در ہجوم اس کے پاس جا رہے ہیں۔ آپ نے یہ بات سنی تو اس کے گھر چلے گئے، اس کے دروازے کے باہر اپنا مصلی بچھایا اور بیٹھ گئے۔ جو تماشبین بھی آتا، جب آپ کو دیکھتا
تو منہ چھپا کر شرمندہ ہو کر واپس چلا جاتا۔ طوائف نے دیکھا کہ کافی دیر ہو گئی ہے، کوئی گاہک ہی نہیں آیا۔ اس نے باہر جان کے دیکھا تو دیکھا کہ باہر ایک بابا جی بیٹھے ہیں مسلے پر۔ وہ آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے بابا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم نے تو میرا کاروبار ہی بند کر دیا ہے۔ آپ نے اس طوائف سے پوچھا، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ آپ نے کاروبار بند کر دیا ہے، کوئی گاہک ہی نہیں آ رہا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اگر گاہک آتے تو کیا کرتے؟ اس نے کہا وہ مجھے پیسے دیتے ہیں۔ پھر آپ نے پوچھا، پھر تم کیا کرتی ہو؟ اس نے کہا جو ان کی خواہش ہوتی ہے وہ میں پوری کرتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، آج ہم تمہیں پیسے دیں گے لیکن تم ہماری مرضی اور خواہش کے مطابق کام کرو گی۔ اس نے کہا، بابا میں ہر کام کرنے کو تیار ہوں، بس مجھے پیسے دے دو۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ایک تھیلی دی جس میں کافی زیادہ رقم تھی۔ اس کے بعد فرمایا، آؤ وضو کرتے ہی اسے وضو کا طریقہ سکھایا۔ جب اس نے وضو کر لیا تو آپ نے 2 مسلے بچھائے، ایک پر خود کھڑے ہوئے، ایک پر اسے کھڑا کیا اور کہا کہ جب میں اللہ اکبر کہوں گا، ہاتھ باندھوں گا تو تم بھی میرے ساتھ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینا۔ جب آپ نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے، اس نے بھی باندھ لیے، تو آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور عرض کی، مالک کائنات، میں تیری بندی کو تیری بارگاہ میں لے آیا ہوں، میرا کام تیری بارگاہ میں لینا تھا، اب دل بدلنا تیرے اختیار میں ہے، باری تعالیٰ اس کا دل بدل دے۔ اللہ پاک نے کرم کیا، وہ عورت طائب ہو گئی، اس نے گناہوں کی زندگی چھوڑ دی۔ ناظرین کرام، جو اللہ کے ہو جاتے ہیں پھر ان کی نظر لوح محفوظ تک پہنچ جاتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ولی کامل تھے کہ جنہیں زندگی میں کئی بار دیدار الہی نصیب ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے ایسے مقامات عطا کیے کہ آپ کے ہم عصر اولیاء کرام ان تک پہنچ بھی نہیں سکے تھے، اور آپ کے زمانے کے اولیاء کرام بھی آپ کا بہت احترام کرتے، بہت محبت سے پیش آیا کرتے تھے۔ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے بڑے ولی کامل تھے۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے سر پر عرش الہی اٹھائے جا رہے ہیں۔ صبح ہوئی تو وہ سوچنے لگے کس کے پاس جا کر پوچھوں اس خواب کی تعبیر کیا ہے، یہ خواب تو بڑا اہم ہے۔ تو آپ بستام میں حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کہ جا کر خواب کی تعبیر پوچھوں۔ جب وہ وہاں پر پہنچے تو دیکھا بہت بڑا ہجوم تھا اور کوئی جنازہ اٹھا کر لے کے جا رہے تھے۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا، یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا، یہ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ ہے۔ آپ صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے، جنازے کو کندھا دیا اور کہنے لگے، حضرت آپ نے بھی تو کمال ہی کر دیا ہے، میں تو آپ کے پاس خواب کی تعبیر پوچھنے آیا تھا، اب مجھے کون خواب کی تعبیر بتائے گا؟ فوراً حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر مل گئی ہے، تم عرش الہی کو اٹھائے جا رہی ہو، یہ جو تم نے میرا جنازہ اٹھایا ہوا ہے یہ تمہارے خواب کی تعبیر ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ پھر میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتے ہیں، پھر میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں، پھر میں ان کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سارے پردے، سارے حجابات اٹھا لیتا ہے، پھر مر کر بھی وہ زندہ ہوتے ہیں، کیونکہ جنہیں قربت الہی مل جائے پھر ان کے لیے کیا کمی رہتی ہے۔ اور آپ خود فرماتے ہیں کہ ایک بار اللہ تعالیٰ کا خواب میں ایسا دیدار نصیب ہوا کہ میں عرش الہی پہ پہنچ گیا، اور جب وہاں پر گیا
تو میں نے باواز بلند کہا اللہ کہاں ہے؟ میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جبرائیل امین نے جواب دیا کہ اللہ یہاں نہیں ملتا۔ پھر میں نے پوچھا پھر اللہ کہاں ملتا ہے؟ تو جواب آیا اللہ ٹوٹے دلوں میں، اللہ شکستہ دلوں میں، اللہ تعالیٰ دکھی دلوں میں ملتا ہے۔ اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو مخلوق خدا میں ڈھونڈو، اللہ سے ملنا ہے تو دکھی لوگوں سے ملو۔ تو ناظرین مکرم، یہ اولیاء کرام تھے، یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کا تعلق اللہ سے اتنا مضبوط تھا کہ بارگاہ الہی کی حضور نصیب ہوتی تھی، اور مخلوق خدا کا درد بھی اتنا زیادہ تھا کہ ہر وقت بے چین رہتے تھے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ عبادت کرنے سے اجر ملتا ہے، اور مخلوق خدا کا خیال رکھنے سے، مخلوق خدا سے محبت کرنے سے رب ملتا ہے۔ اور ناظرین کرام، یہ وہ شخصیت تھے کہ کوئی اچھا ہو یا برا، نیکوکار ہو یا گناہگار، ہر کسی کے لیے اپنے دل کے دروازے کھلا رکھتے تھے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ خود عشق الہی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنے فنا تھے کہ دنیا کسی چیز کا ہوش ہی نہیں تھا، لیکن حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ادا کیا کرتے تھے۔ تو ناظرین کرام، آئیے ہم بھی سیرت سیدنا بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی اصلاح کریں، اپنے دلوں کے اندر مخلوق خدا کی محبت پیدا کریں، دکھی انسانیت کا درد محسوس کریں، ٹوٹے دلوں اور شکستہ دلوں کی درد رسائی کا سامان بنیں، اور ہم بھی کوشش کریں کہ اللہ کی مخلوق کی آرام کے لیے اللہ کی مخلوق کی خدمت کر سکیں، کیونکہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ملتی ہے، ان کی قربت ملتی ہے۔ آئیے ان مبارک گھڑیوں میں اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کریں، آئیے اپنے دلوں سے نفرتیں، قدورتیں، اناد ختم کریں، اور سراپا رحمت بن جائیں، سراپا شفقت بن جائیں، کیونکہ یہی تو اصل دین ہے، اور یہی ہمارے دین کا مرکزی نقطہ ہے کہ دینے والے بن جاؤ، خدمت گزار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں نرمی عطا فرمائے، اور مخلوق خدا کے ساتھ شفقت اور محبت والا رویہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کرونا وائرس کووڈ-19 کی موجودہ کرٹیکل سچویشن سے آپ سب بخوبی آگاہ ہیں۔ مشکل کی اس گھڑی میں دکھی، لاچار اور بے بس لوگ ہماری مدد کے منتظر ہیں۔ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ناروے دن رات دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف ہے۔ آئیے مشکل کی اس گھڑی میں اپنے زکوٰۃ، صدقات منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے فوڈ بینک میں جمع کروائیں۔ آئیے نیکیوں کے ایک سفر میں ہمارا ساتھ دیجیے تاکہ حقداروں تک ان کا حصہ پہنچے۔ بہت شکریہ۔